माइग्रेन जो है तो 7 आवर्स से लेकर ऑलमोस्ट 74 आवर्स तक चलता है। टेंशन टाइप हेडेक अगर लॉन्ग टर्म पे भी चलता है तो 15 डेज तक भी वो चल सकता है, उससे ज़्यादा भी एस्केलेट कर सकता है। टेंशन हेडेक वाला बंदा बहुत काफ़ी अरसे तक मेडिकेशंस पे रहता है तो उसको फॉल्स पेन भी आते हैं। पेशेंट की आती बीमारी तभी सॉल्व हो जाती है जब उसको पता लगता है कि मुझे कौन सी बीमारी है। अच्छी स्लीप माइग्रेन और हेडेक के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग हेल्थ माइंड्स विद नजदा डार। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, जो एक्सपर्ट हमारे साथ है वो एक्सपर्टीज़ रखती हैं माइग्रेन्स और हेडेक्स के ऊपर। हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन्स होते हैं, बट हमें अंदाज़ा नहीं होता हम उसको कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, हेडेक्स क्या होती हैं, माइग्रेन क्या होते हैं, क्या ट्रिगर होता है। तो इस चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा फयाज़, who is a neurological consultant and clinical psychologist, right? Yes. Perfect. Thank you so much for joining us today. Thank you so much for having me. Perfect. So, फातिमा, जैसे भी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि आज का जो टॉपिक होगा बड़ा दिलचस्प होगा, हेडेक्स, Yes. माइग्रेन्स। तो let me start with a very simple question. माइग्रेन्स और हेडेक में फ़र्क क्या है? ओके, बेसिकली माइग्रेन जो है वो हेडेक की एक टाइप में आता है। लाइक हम हेडेक को जो है क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में। ठीक है। लाइक नंबर 1 इज प्राइमरी हेडेक्स एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक्स इटसेल्फ हम कहते हैं जिसमें आ जाता है इटसेल्फ डिजीज है एक माइग्रेन, ठीक है। जैसे माइग्रेन हो गया नंबर 1 पे, एंड द सेकेंड वन इज टेंशन हेडेक्स, जो कि आप कह सकते हो कि ये प्राइमरी कॉज होते हैं, हेडेक कॉज होता है जिससे। एंड द सेकेंडरी वन इज कि किसी बीमारी की वजह से आपको ऐसी अलामात आना, ये सिम्टम्स आना हेडेक के, जिसमें मसल्स टेंशन हो सकती है, साइनस प्रॉब्लम हो सकता है, कोई हेड इंजरी हो सकती है। इसी के साथ आपका ऐसा सेडेटरी लाइफ स्टाइल हो सकता है कि जिसमें आपकी फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा है, उसकी वजह से कॉज हो सकता है। ठीक है। एंड मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो माइग्रेन ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वो हेडेक से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन ये आता माइग्रेन हेडेक के अंदर ही है, लेकिन ये उसकी सीवियर टाइप में आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि माइग्रेन सिंपली होता क्या है। ठीक है। जैसे माइग्रेन है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पेशेंट रिपोर्ट करते हैं लाइक इट फील्स लाइक समबडी इज मॉकिंग योर हेड विद अ हैमर। यस। मोस्टली पेशेंट कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई मुझे थोड़ा मारा किसी ने जोर से और वो पेन की चीखें सुनाई देती हैं। एग्जैक्टली। एंड सम टाइम कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि ऐसे ब्रेन में एक पल्स सी महसूस होती है जो बार बार धक धक कर रही होती है, और यू कैन फील इट हेयर। मैं तो जब, क्योंकि मैं आपसे यही हम बात स्टूडियो के बाहर भी कर रहे थे कि एक इतनी अनईजी पेन होती है कि जब आपने मुझसे पूछा ना कि नशा आप बताओ, आप डिफरेंशिएट करो माइग्रेन्स और हेडेक को, मैंने एक ही चीज़ आपको कही कि माइग्रेन बर्दाश्त नहीं होता, हेडेक बर्दाश्त हो जाती है। तो दिस इज समथिंग आई फील। यस, कंटिन्यू। एंड माइग्रेन का जो जैसे मैंने आपको बात की इस तरीके का पेन है, एंड इसकी ऐसा थ्रॉबिंग पेन होता है कि वो हेडेक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल, जो अनबेरेबल होता है। एंड ज़्यादातर इसमें जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो ये कि आपको नोजिया होना, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आना, एंड डिजीनेस। ये हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं। यस, ठीक है। ड्यूरिंग माइग्रेन जो आपको सिम्टम्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है। क्योंकि माइग्रेन जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको बोला जाता है आपकी जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स हैं जो आपकी वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो आपकी नर्व्स हैं वो इरिटेट हों या ओवर स्टिमुलेट हों, तो उसकी वजह से जो है तो इंटेंस पेन जो होता है वो कॉज होता है। तो जब इंटेंस पेन है, मैंने आपको बोला, और वो थ्रॉबिंग पेन है, तो डेफिनेटली उसकी आप देखेंगे सिम्टम्स ज़्यादा नुमाया होते हैं आपको। जैसे मैंने आपको बात की है ना कि आपको नोजिया हो सकता है, ज़्यादातर लोगों को वॉमिटिंग हो सकती है, और जो होता है टिंगलिंग होना, फोटोफोबिक हो जाना, आप लाइट को नहीं देख सकते, फोनोफोबिक हो जाना, बिल्कुल। एंड साउंड से आपको इरिटेशन होती है। इनफैक्ट माइग्रेन जो है तो 7 आवर्स से लेकर ऑलमोस्ट 74 आवर्स तक चलता है, उसकी 2 से 3 दिन तक तो कंसिस्टेंसी होती है। सो जैसे मैंने आपको बोला कि थ्रॉबिंग पेन है, तो माइग्रेन लास्ट करता है एटलीस्ट 7 से लेकर 72 आवर्स तक। ठीक है। एंड इसका जो पेन होता है वो कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट, जितना टाइम, 1 दिन है आपको माइग्रेन, 2 दिन है, जो भी। एंड ऐसा हो सकता है समटाइम्स कि जब आप अपनी पोजीशंस चेंज करते हो तो आपका जो माइग्रेन है वो ज़्यादा होने लग जाए। ठीक है, बिल्कुल।
اس سے زیادہ آپ کی جو سمٹمس ہیں وہ انکریز ہونے لگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر میں سمپل مائگرین کی بات کروں, جیسے میں نے آپ کو بولا ٹینشن ہیڈ ایکس ہیں, ان کے اندر جو ہوتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے برین کے اوپر کوئی بینڈ سا بن گیا ہو, ٹھیک ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے برین کو کسی نے چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اس کی وجہ سے آپ کے مسلز اسٹفنس آپ کو زیادہ فیل ہوتی ہے, اینڈ وہ والا پین جو ہے جتنی انٹینسٹی اس کی ہوتی ہے اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک انٹینسٹی سیم رہتی ہے, جبکہ مائگرین کی انٹینسٹی انکریز ہوتی جاتی ہے ٹائم ٹو ٹائم, جس کی وجہ سے وہ کنٹرولیبل نہیں ہوتا. اینڈ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مائگرین جو ہے وہ ایک پراپر کرونک ڈیزیز ہے جس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اینڈ مائگرین کی جو, جیسے اگر میں بات کروں سمٹمس کی, تو مائگرین کی بھی آگے ٹائپس آتی ہیں. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ مائگرین ایک ہی طریقے کا ہوگا, جس میں وہ لوگ ان لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ مائگرین کے آگے 4 ٹائپس ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, شوڈ آئی ایکسپلین؟ یس پلیز گو آن. مائگرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اورا آتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو پہلے سے ہی اویئر کر دینا یا آپ کو اویئر ہو جانا کہ ابھی آپ کو مائگرین اسٹارٹ ہونے والا ہے, اس کو ہم اورا کہتے ہیں. لائک اس سے پہلے آپ کی ایسی فیلنگ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایسا فیل ہو زگ زیگ لائنس آپ کو نظر آنے لگے. اور کہیں نہ کہیں میں نے یہ بھی نوٹس کیا ہے, بیکاز دیکھو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسٹوریز یا وہ چیزیں بتائیں جو ریلیٹیبل ہوں. سو آپ کو بھی ہوتا ہوگا, جو ہمیں کیمرے میں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی مائگرینز ہوتا ہوگا. سو اگر ہم اپنے ایکسپیرینس بتائیں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بالکل دھیما سا درد ہوتا ہے, ایک بیک گراؤنڈ میں درد چل رہا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ. یس, دیٹ از مائگرین. ہمیں جیسے ہیڈ ایکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا تو آپ نے بولا نا کہ آپ کو مائگرین کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, وچ مینس کہ اٹ از ڈائگنوز, ٹھیک ہے. اینڈ ہمارا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹینشن ٹائپ آف ہیڈ ایک ہمارا ہو سکتا ہے. جیسے ٹینشن ٹائپ آف ہیڈ ایک فاطمہ کتنا ٹائم رہتی ہے؟ ٹینشن ٹائپ آف ہیڈ ایک ڈپینڈ کرتا ہے, جیسے وہ 6 to 24 hours بھی رہ سکتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک اگر لانگ ٹرم پہ بھی چلتا ہے تو 15 days تک بھی وہ چل سکتا ہے, اور اس سے زیادہ بھی اسکیلیٹ کر سکتا ہے. How do we differentiate it's a migraine, it's a headache? I mean, how do I know? Okay, I've been diagnosed with migraine, and somebody else has diagnosed with migraine. So sometimes I can get headache. تو how do I know کہ بھائی یہ ہیڈیک ہے, کیونکہ لوگ پینک ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, لوگ پینک ہو جاتے ہیں, وہ ایک جیسے ایک دم سے پریکاشنز لی, جو میڈیسن ملی وہ کھا لی جسٹ ٹو اسٹاپ دا پین, بیکاز سم ٹائم اٹس گیٹ سو انبیئریبل. So if you have a one-liner to differentiate between these two, how would you do that? سب سے پہلا آپ کو جو آپ نے بولا کہ مائگرین اگر آپ کو ہے تو آپ کو پین سلولی اسٹارٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اینڈ یونیلیٹرل ہے. میں نے آپ کو بولا مائگرین ہمیشہ آپ کو ہاف سائڈ پہ ہوتا ہے فیس کی, ٹھیک ہے, جبکہ آپ کو جو ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہے وہ آپ کو فل فیس پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مائگرین میں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ someone is slamming your head so bad. اینڈ اور جب ہم لوگ ٹینشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ٹینشن ہیڈ کی, تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے برین کو کسی نے جکڑ کے رکھا ہے, وہ آپ کو فل فیس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اینڈ اس سے آپ کے جو مسلس ٹینشن ہے نیک کی وہ بھی اسٹف ہونے لگ جاتی ہیں آپ کو, لیکن اس میں آپ کو سمٹمز بہت سیویریٹی پہ نہیں آئیں گے, جیسے کہ وامٹنگ آنا یا نوزیا ہونا, بہت ریئر کیسز میں جا کے مینیجیبل ہے. یس, لیکن مائگرین مینیجیبل اس طریقے سے ہے کہ اس کے لیے آپ کو پراپر ڈائگنوسس چاہیے, اینڈ آپ کو آپ کا نیورولوجسٹ جو ہے جس سے آپ کنسلٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ مائگرین سے سفر کریں. مائگرین کی سیویریٹی اتنی ہے کہ وہ آپ کی ڈیلی لائف فنکشننگ کو ڈسٹرب کرتا ہے ڈیورنگ دا ایپیسوڈ. بالکل, جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو وامٹنگ ہو رہی ہے, آپ کی نوزیاٹک فیلنگ ہے آپ کو, تو ڈیفینیٹلی آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کی طرف کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. بالکل, ڈیورنگ مائگرین آپ کی جو ہے اسپیچ پرابلم آ سکتی ہے, کنسنٹریشن پرابلم آپ کو آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے, آپ کا موڈ اریٹیبل ہو سکتا ہے, دل نہ کرا کچھ کھانے کو, ایک عجیب سی انگزائٹی کا بھی بندہ رہتا ہے, بے دل, بڑا ڈسہارڈ, اریٹیبل, یس, اینڈ ڈپریسڈ. Yes. And that is why وہ اتنی سیویریٹی پہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے that is migraine, کیونکہ unbearable ہے, ٹھیک ہے, آپ بیئر ہی نہیں کر سکتے اس پین کو. ٹھیک ہے. فاطمہ, اس سے پہلے کہ ہم سائیکالوجیکل اور ہمارے فزیکل کس قسم کے امپیکٹ ہوتے ہیں, درد کوئی نہ کوئی ٹریگر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم اگر یہ دیکھیں کہ کام کی روٹین تھی, سر میں درد نکلا ہے, بٹ مائگرین کی ایک ہسٹری ہوگی. وہ ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں؟ مائگرین خود تو نہیں ہو جاتا, کچھ تو کچھ ہوگا, تو وہ آپ کچھ چند چیزیں بتاؤ. اگر ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے, ہماری جاب کی دیکھی جائے, جو 9 to 5 کر رہے ہیں, یا پورا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب پورا دن لیپ ٹاپ دیکھ رہی ہیں, یا پورا دن گھر میں کام کاج جو ہماری خواتین ہیں,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مائگرین ٹریگر ہوتا ہے اس کے پیچھے کا پرپس کیا ٹریگر پوائنٹس ہوتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. مائگرین کی جب ہم نے بات کی ٹھیک ہے, اٹ از اے نیورولوجیکل ڈس آرڈر, ٹھیک ہے, مطلب ایک ڈیزیز ہے. اب ڈیزیز آتی کیسے ہے کہ آپ کے برین کے اندر جو کنیکٹیویٹی ہے اس میں کوئی پرابلم آ جانا. ٹھیک ہے, دیٹ کوڈ بی پاسبل. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نارملی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی برین کیمسٹری ویک ہے یا پھر اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے مائگرین کو کس طریقے سے ٹیکل کر رہے ہو, آپ ٹریٹمنٹ سیکھ کر رہے ہو کہ نہیں. لانگ ٹرم پہ زیادہ تر نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ٹریٹمنٹ سیکھ نہیں کرتے جب انیشیلی ان کو مائگرین اسٹارٹ ہوتے ہیں. وی آر لائک ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پین کلرس پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ ہم اپنا جا کے منتھلی چیک اپ کروا لیں. تو مائگرین اسٹارٹ ہونے سے پہلے ڈیفینیٹلی آپ کو وارننگ سائنس آئے ہوں گے. آپ کو مائلڈ پہ ہیڈ ایک ہوتا ہوگا. جب آپ کے ہیڈ ایکس آپ ٹائملی جو ہے ان کو ریکور نہیں کرتے یا ان کا ٹریٹمنٹ سیکھ نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی وہ مائگرین کی شکل میں آپ کو نظر آ سکتا ہے. کیونکہ جب برین ایک ہی لیول پر اگین اینڈ اگین پین فیل کرے تو ڈیفینیٹلی اس کی کنیکٹیویٹی میں پرابلم آئے گی. اب جیسے کہ ہمارے پاس مائگرین کا میں آپ کو بتانے والی تھی کہ ہمارے پاس 4 ٹائپس آف مائگرین ہوتے ہیں, لیکن پیشنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مائگرین سے سفر کرے. جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ مطلب مجھے مائگرین اسٹارٹ ہو گیا ہے, لیکن مائگرین ڈفرینٹ ٹائپس میں ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بولا ایک اورا کے ساتھ مائگرین ہوتا ہے, مینس کہ آپ کو اس سے پہلے سینسیشن آنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے آپ اینڈ آر پہلے کہ آپ کو زگ زیگ لائنس نظر آنے لگیں گی, آپ ایک دم سے جو ہے ویک فیل کرنے لگ جاؤ گے, آپ کو ساؤنڈ سے اریٹیشن ہونے لگ جائے گی یا بلائنڈ اسپاٹ ٹائپ چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی. تو اس ٹائم پہ فوراً سے جب آپ یہ سائن اینڈ سمٹمس دیتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو, ارلی سائنس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی میڈیکیشن آن ٹائم لے لو تاکہ وہ مائگرین جب ٹریگر ہو اس سے پہلے ہی آپ آن میڈیکیشن ہو. ٹھیک ہے, لیکن جب مائگرین پراپر آ جاتا ہے تو وہ اپنا ٹائم پورا کر کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, یس. تو کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جن کو اورا نہیں آتا, ان کو ڈائریکٹ مائگرین اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ والی چیز بھی ہوتی ہے. اینڈ کچھ لوگوں کو وداؤٹ اورا آپ کہہ سکتے ہو ان اے سینس کہ جیسے سائلنٹ مائگرین ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سائلنٹ مائگرین کے ساتھ بھی پیشنٹس آتے ہیں. ان کو مائگرین والے سارے سمٹمس ہوتے ہیں, ان کو نوزیا ہوتے ہیں, ان کو وامٹنگ ہوتی ہے, ان کو فونوفوبک اور فوٹوفوبک ہوتے ہیں. وہ لوگ وہ اس طریقے کے سمٹمس رپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو ہیڈ ایک فیل نہیں ہوتا, لیکن اسٹل وہ کاؤنٹ ہوتا ہے مائگرین میں. اسی طریقے سے ہمارے پاس ہیمیپلیجک جو بہت زیادہ آج کل دیکھنے کو ہمیں بھی مل رہا ہے, ہیمیپلیجک مائگرین جس میں آپ کی ہاف باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے, سینسیشن, نمنس, پنز اینڈ نیڈلز فیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ایز اے جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ٹائملی اس چیز کو جب نیورولوجسٹ چیک کرتا ہے اور ڈائگنوز کر دیتا ہے اور آپ کو پراپر آپ کے بیس لائن ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, جیسے MRIs ہیں, CTs ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مائگرین ضروری نہیں کہ صرف آپ کو مائگرین ہو. سم ٹائمس مائگرین آپ کو کوئی بڑی بیماری کی علامت کے طور پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, جیسے کہ برین ٹیومر ہو گیا. برین ٹیومر ہونے سے آلموسٹ 6 to 7 months بیفور آپ کو سمٹمس آنے شروع ہو جاتے ہیں سیویئر ہیڈ ایک کے جو انبیئریبل ہوتا ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے تو لوگ موسٹلی جو ہے برین ٹیومر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ٹائملی رپورٹ نہیں کرتے. اینڈ جب برین ٹیومر کافی ٹائم سے ان کو جو ہے تو سمٹمس ارائز ہونے لگ جاتے ہیں, بہت پیک پہ جانے شروع ہو جاتے ہیں, دین ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمیں نیورولوجیکل ٹریٹمنٹ سیکھ کرنا چاہیے تھا. بالکل. اسی طریقے سے کافی ہیں, جیسے ہمارے پاس اسٹروک کے پیشنٹس ہو جاتے ہیں, ان میں بھی سم ٹائمس یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ہیڈ ایکس ہیں. ٹھیک ہے. سو جب آپ کو سیویریٹی ہو رہی ہے ایک چیز کی اور آپ کو پین اتنا ایکسیڈ کر رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے کہ وہ آپ کی ڈیلی لائف فنکشننگ ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ جاب پہ نہیں جا سک رہے, آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے, آپ اکیلا رہنا چاہ رہے ہو, اس ٹائم پہ آپ کو ہے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے کیونکہ آپ پھر فرسٹریٹ ہو جاتے ہو, تو ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے کہ آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. اچھا فاطمہ, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں پرسکرائب ان پرسکرائب, کچھ ہمارے گھر میں بھی دوا خانہ کھلا ہوتا ہے, جو ہاتھ لگی کھا لی, پین کلر ہے کھا لی, 2 پیناڈول کھا لو یا 2 سینفلیکس کھا لو, ٹیکنگ دی نیمز جسٹ سنو کہ لوگوں کے پاس یہ میڈیسنز اویلیبل ہوتی ہیں. بٹ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اینٹی انگزائٹیز جب تک ہم نہ لیں یا ایسی کوئی بڑی دوائی نہ لیں ہمیں مائگرین نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بھی ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے کہ مائگرین جو اسٹریس سے ہوتا ہے, انگزائٹی, لوگ اوور تھنکرز, ٹھیک ہے, اتنا سوچتے ہیں, somebody going through a very rough patch in their life, so وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, ان کا مائنڈ ویسے ایگزاسٹ ہو جاتا ہے تو وہ دکھنے لگتا ہے. سو دس کین بی ون آف دا ریزن. سو کیا اس مائگرین میں اینٹی ڈپریسنٹس کھانا از اٹ اے گڈ تھنگ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں,
پہلے نا آپ ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ جو آپ نے سائیکولوجیکل پرابلمس بتائی نا، ڈپریشن، اینزائٹی، یہ چیزیں بھی ہیڈک کاز کر سکتی ہیں، اور ہیڈک بھی یہ چیزیں کاز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دس از ٹو وے کمیونیکیشن، آپ سمجھ جائیں. تو اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں نیورو ریہیبلیٹیشن پراپر. ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، سب سے پہلے وہ نیورولوجسٹ اس کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دین نیورولوجسٹ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ اس کی بیس لائن اسسمنٹ ایز اے سائیکولوجیکل بھی ہونی چاہیے، مے بی کہ سائیکولوجیکل پرابلم کی وجہ سے یہ نیورولوجیکل پرابلم آ رہا ہوگا. دین ہم ان کے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم ان کو پراپر اسکرین آؤٹ کرتے ہیں تھرو سیشن سائیکولوجیکل. تو اس میں جب ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی انزائٹی کے پرابلمس ہیں، تو ہم پراپر ایک فل فلیج رپورٹ جو ہے اس کے نیورولوجسٹ کو بھیجتے ہیں. اینڈ نیورولوجسٹ اس کو دیکھ کے اس کے حساب سے وہ ان کو میڈیکیشن ایڈجسٹ کرتے ہیں. اینڈ جو آپ نے بات کی نا انزائٹی اینڈ ڈپریشن والی، جیسے میں نے آپ کو پرائمری ہیڈکس میں بتایا تھا، تو اس میں جو پہلی فارم تھی وہ مائگرین تھی، اینڈ دا سیکنڈ ون از جو 70 to 90% آف پیپل سفر کرتے ہیں وہ ٹینشن ہیڈکس ہوتی ہیں. اینڈ ٹینشن ہیڈکس تو آپ سمجھیں کہ آج کل ہر کوئی فیس کر رہا ہوگا، ایکسپیرینس کر رہا ہے اپنی لائف میں. تو یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ ٹینشن ہیڈک والا بندہ بہت کافی عرصے تک میڈیکیشنس پہ رہتا ہے، تو اس کو فالس پین بھی آتے ہیں. اب یہ فالس پین کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ ڈو وی نو؟ اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ میں دکھ رہا ہے کچھ چیز، اب ہم دوائی کھاتے. تو فالس پین کی کیا فیلنگ ہوتی ہے فاطمہ؟ میں بتاتی ہوں. فالس پین کی فیلنگ کچھ ایسی ہے کہ جیسے لیٹ سپوز مجھے ٹینشن ہیڈک ہے، ٹھیک ہے، اینڈ میں پین میں ہوں اور ڈاکٹر کے پاس میں گئی، میں نے انہوں نے مجھے میڈیکیشن ریکمینڈ کی ہیں اور میں میڈیسن کھا رہی ہوں. جیسے سم ٹائمس ہمارے پاس کچھ پیشنٹس آتے ہیں، ان کے مائنڈ میں ایک کانسٹنٹلی ایک چیز جو ہے، آپ کہیں کہ وہ کہیں گے میڈم ہم لوگوں کو جو ہے تو جب تک میں دوائی نہیں کھاتا نا تب تک میرا ہیڈک ٹھیک نہیں ہوتا. ایبسلیٹلی. اس میں ہم لوگ جب ان کو لائف اسٹائل چینجز سے لے کر آتے ہیں کہ آپ نے دیکھیں میڈیکیشن کے ساتھ آپ نے باقی چیزوں کو اسپیکٹس کو بھی دیکھنا ہے، لیکن اسٹل وہ لوگوں کا جو پہلا ایک جاتا ہے نا مائنڈ میں ایک ٹریگر، یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کی جو ایک پہلی تھاٹ جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی میں میڈیسن لوں گا تو میرا مائنڈ کیا ہے، ریلیکس ہو جائے. وہ کوگنیٹو اپنے آپ کو اتنا وہ بلڈ اپ کیا ہوتا ہے، وہ ایموشنل اسٹریس کو فیل نہیں کرنا چاہتے. آپ کو جو ٹینشن ہیڈکس ہوتے ہیں وہ ایموشنل اسٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ کو فزیکل اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. مائگرین بھی اس وجہ سے ٹریگر ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی لوگ ہیں جن کو مائگرین کا پرابلم ہوتا ہے جب ان کی لائف میں سے کوئی ایک ایسا ایونٹ آنے والا ہو جو تھوڑا اسٹریسفل ہو، اینڈ ان کے ایموشنز اس چیز سے کنیکٹ ہوں، تو وہ جیسے ہی وہ ٹائم قریب آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو ان کا مائگرین اسٹارٹ ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایموشنل پین زیادہ ہونے لگ جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ کسی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیسے اب یہ ٹینشن ہیڈکس میں اگر آپ کا اسٹریسر زیادہ ہے، چاہے فزیکل ہے یا ایموشنل ہے، اور آپ ان چیزوں سے کوپ اپ نہیں کر پا رہے، آپ ان چیزوں کو اسٹل فیل کرتے جا رہے ہو اور تھنکنگ کرتے جا رہے ہو، یعنی کہ فاطمہ کوپنگ میکینزم بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب کوئی پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو میڈیسن دیں، کوئی اسٹرانگ سی دے. آپ نے اس میں کہا کہ لائف وہ خود سے بھی لے کے آئے ہوتے ہیں پیناڈول، یہ نا نیب حکیم خطرہ ہے جان، ایسے نہیں کہتے. اچھا تو مجھے یہ بتاؤ فاطمہ کہ موسٹ میں نے جتنے میڈیکل ایکسپرٹس منگوائے ہیں، ڈاکٹر یہاں پہ آئے ہیں ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے، سب ایک چیز کہتے ہیں، ڈائٹ. سو ہمیں نہیں پتا، ون وی گوگل اٹ تو کہتا ہے کہ جی آپ فزی ڈرنک نہ پئیں. کہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ اسپرائٹ میں لیمن ڈال کے پئیں، کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں آپ کا مائگرین ٹھیک ہو جائے گا. آئی ٹرائی دیٹ ایز ویل، ڈنٹ ورک آؤٹ. پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ. سو وٹ از دا ڈائٹ پلان جس کی وجہ سے جو فریکوینٹ ہیڈکس ہیں، مائگرینس، ہم ان کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ ایسی کیا وٹامن سپلیمنٹس کھانے چاہیے، ڈائٹ کیا کھائیں جو کوپنگ میکینزم ایٹ لیسٹ بلڈ اپ ہو اگر درد آ بھی رہا ہے؟ نمبر 1 جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں ایز، سب سے پہلے آپ جا کے پہلے اپنا ڈائگنوسس دے کر اپنے نیورولوجسٹ سے، آپ کا نیورولوجسٹ آپ کو بتا دے کہ آپ کو کس ٹائپ کا ہیڈ ایک ہے، ٹھیک ہے، دین اس کے حساب سے آپ کے آگے کاؤنسلنگ ہوگی اینڈ آپ کا پراپر لائف اسٹائل ہم چینج کریں گے. آئی ایز اے نیورو سائیکالوجسٹ میرا یہ کام ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ میرے پاس ریفر ہو کے آتا ہے تو میں نے اس کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں دیکھنے ہیں جو مائگرین کو بوسٹ کر رہے ہیں یا پھر اس کو سیویئر کرنے میں افیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. تو یہی ہے کہ نمبر 1 زیادہ تر کیفین کا جو یوز ہوتا ہے ہم وہ رکواتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نمبر 2 پہ چاکلیٹس وغیرہ زیادہ تر لوگ ہیں وہ کھاتے ہیں، اس میں بھی کیفین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے موسٹلی لوگ سوسیجز وغیرہ کھانا، یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہیں آپ کے لیے. یعنی کہ کمپریس فوڈ. یس،
آپ کو چاہیے کہ آپ واک لائیں اپنی لائف کے اندر. ٹھیک ہے. جن لوگوں کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے نا کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہیں. زیادہ تر ہمارے پاس اگر مائگرین کے ساتھ لوگ آتے ہیں وہ نائٹ جاب کرتے ہیں, کال سینٹرس کے ہوں گے, یا پھر زیادہ تر ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں انکاؤنٹر ہوتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب آپ کا باڈی پوسچر ٹھیک طریقے سے نہیں ہے, آپ کے باڈیلی مسلز جو ہیں وہ ویکن ہیں جو آپ کے نیک کے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اٹ کین کاز مائگرین. تو ہمارا پراپر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا لائف اسٹائل ہے, اس میں ہم ان کے لائف اسٹائل چینج کرتے ہیں. پراپر تھیراپیز لائک CBT ہے ہماری. ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ اپنی ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی, وہ بھی پروسیس ہے پبلش ہونے کے, تو میں ابھی یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گی, لیکن انشاءاللہ جب وہ آ جائے گی دین آئی ڈسکس. جن لوگوں پہ ٹینشن ہیڈیک تھی ان لوگوں کو ہم لوگوں نے CBT دی تھی, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی فار پین. اینڈ وہ ہم لوگوں نے دی تھی ان کو 18 ویکس میں, اور پراپر جب ہم لوگوں نے ان کو ٹریٹمنٹ دیا دین ہم لوگوں نے جب ان کے پوسٹ ٹیسٹ لیے ہیں تو ہم لوگوں کو جو ان کی اسکریننگ جو ہم لوگوں نے پری اسسمنٹ کی تھی اس میں کافی زیادہ فرق دیکھا ہے. اینڈ دے ور امپرووڈ. ان کا ایموشنل لیول کافی ہائی ہو چکا تھا, ان کا پین کافی کم ہو چکا تھا, اور وہ مینیج کر پا رہے تھے اس چیز کو. تو ہم لوگ CBT کے تھرو بیہیویئرل ایکٹیویشن کرتے ہیں کہ آپ کے کون سے بیہیویئرز ہونا چاہیے, آپ کی لائف اسٹائل کیسے ہونی چاہیے, آپ کا کوپنگ میکینزم ہم لوگوں نے کیسے بلڈ کرنا ہے. ان کو یہ بتانا, پیشنٹ کی آتی بیماری تب ہی سالو ہو جاتی ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے کون سی بیماری ہے. اور وہ ڈائگنوسٹک پراپر ہو, کیونکہ وہ سننا چاہتا ہے کہ مجھے ہے. اور کچھ لوگ آج کل میڈیکل کا بھی ایسا سسٹم ہمارے اس ملک میں چلتا ہے کہ بس دوائی دی, پین کلر دی, کھا لو, سو جاؤ, بیماری ختم ہو جائے گی. سونے ختم ہوتی نہیں. سائیکو ایجوکیشن از دی موسٹ امپورٹنٹ ہے. ایون جب مجھے میرے سر بلاتے ہیں جو نیورولوجسٹ ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, وہ مجھے بلا کے پیشنٹ کے آگے فائل رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں فاطمہ تم اس کو بیماری بتاؤ, اس کو سمجھاؤ, تم نے اس کے اوپر کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ویری گڈ. تو دس از دا تھنگ کہ جب آپ پیشنٹ کو کلیئر کٹ بتاتے ہو کہ آپ کی بیماری ہے, اور آپ نے اگر اپنے لائف اسٹائل کی چینجز ابھی نہ کی تو یہ میں بھی آگے جا کے آپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو ہم لوگوں کو پیشنٹ کو اس پیج پہ لانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ میڈم ہم کیسے کریں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں اب پاسبل کیوں نہیں ہے, جیسے آپ نے بات کی نا انزائٹی کی, اب مائگرین یا ہیڈیک آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ساتھ کیا لے کر آتا ہے, ڈپریشن یا پھر اینزائٹی. اس کے ساتھ سائیکولوجیکل کماربڈیز جڑی ہوئی ہیں. اب ایک بندہ کانسٹنٹلی جب ایک پین میں ہے تو اس کا کام ڈسٹرب ہوگا, وہ اریٹیٹ فیل کرے گا, اینڈ جب ایپیسوڈ ختم ہوئی ہے تو اس کو آگے کے ایپیسوڈ کی بڑھ جائے گی اینزائٹی کہ یار پھر سے نہ آ جائے, اور اگر آ گیا تو میرا لائف اسٹائل ڈسٹرب ہو جائے گا یا پھر میرا کام ڈسٹرب ہو جائے گا. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ جو ورکنگ لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہے یہ چیز کہ ان کو چھٹی بھی مل سکے. یہ بات بھی صحیح ہے. اور ہم لوگ ریسٹ بھی نہیں کرتے, باڈی کو پاز چاہیے ہوتا ہے. دیکھیے مشینری ہے نا, دن بدن خراب ہو رہی ہے, پرانی ہو رہی ہے, ہم پرانے ہو رہے ہیں, یہ ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے. سو فاطمہ, بفور وی ریپ اپ دس پوڈ کاسٹ, اینڈ اگین ونس اگین تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ایسا کیا میسیج ہے جو آڈینس کو دینا چاہتے ہو, وہ لوگ جو مائگرینس ہیڈ ایکس کے ساتھ اتنے پینک ہو جاتے ہیں, کیونکہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, اور کمنگ فرام این ایکسپرٹ آئی ریئلی ہوپ ہماری آڈینس سنے. سو نمبر 1 کہ آپ اپنے لائف اسٹائل میں چینجز آئیں, ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں. نمبر 1, آج کل جو لوگ ہیں ان کو اپنا سلیپ پیٹرن کا نہیں پتا, اپنا سلیپ سائیکل سب سے پہلے ٹھیک ہے. گڈ سلیپ جو ہوتی ہے نا, آپ کہہ سکتی ہیں وہ تمام بیماریوں کو حل کر سکتی ہے. تو ایک اچھی سلیپ مائگرین اور ہیڈیک کے پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. سیکنڈلی آپ کا جو ہے کھانا پینا, جو سیکنڈ نمبر پہ میں بولوں گی, جو آپ کھانا پینا کر رہے ہو آپ فریش فوڈ یوز کرو, اور کچھ ایسی چیزیں نہ یوز کرو جس میں کیفین وغیرہ ہے. اینڈ آپ تھوڑی ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں, اپنی واک کریں. دیکھا جاتا ہے کہ 20 منٹس ایوری ڈے جب آپ 20 منٹس واک کرتے ہیں تو اس سے آپ کے مسلز جو ہیں ان کا بلڈ فلو اچھا ہوتا ہے, اینڈ مسلز اسٹرانگ ہوتے ہیں, جو پھر آپ کا ہیڈیک ہے اس سے کم ہو سکتا ہے, اور آپ کہہ سکتے ہو ریکور کر سکتے ہو. اینڈ یہ کہ آپ سب سے پہلے آپ کو اگر یہ پرابلمس ہیں مائگرین کی یا ہیڈیک کی تو پلیز کسی اچھے نیورولوجسٹ سے کنسلٹ کریں, کنسلٹیشن. اور جب آپ کو بتا دیں کہ آپ کا یہ پرابلم ہے تو پلیز وہ تمام چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہے. جیسے ہم لوگ کچھ پیشنٹس کو فزیو تھراپسٹ کے پاس بھی ریکمینڈ کرتے ہیں فار تھراپیز, کیونکہ مائگرین میں آپ کے مسل اسٹف ہوتے ہیں اور آپ کو فزیو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے.
تو موسٹلی لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس چیز کی طرف کمپلائنس شو نہیں کرتے وہ مانتے نہیں ہیں. ہمارے یہ بہت بڑا ہے کہ فزیو تھراپی کیا کروانی ہے. دیٹ از وائی ان کو چاہیے کہ اب یہ تھوڑا اس چیز کے بارے میں لرن کریں کہ نیورو ریہیبلیٹیشن اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ پراپر ایک روف کے انڈر ون روف آپ کو جو ہے سارے چیز کا حل مل جائے گا. آپ کا ڈائگنوسس بھی ہو جائے گا, آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا آپ نے چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے. اینڈ تھرڈلی یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کو کوئی فزیکل سمٹم ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے فزیو تھراپسٹ ہے. پرفیکٹ. سو دیٹ از دا تھنگ. تھینک یو سو مچ فاطمہ ونس اگین. آئی ریئلی ہوپ کہ جو آج کا ٹاپک تھا, ہم چاہتے تھے کہ مائگرینز اور ہیڈ ایکس کے اوپر ہم کسی ایکسپرٹ کو بلائیں. وی ہیڈ اے گریٹ چٹ چیٹ ود یو فاطمہ. تھینک یو سو مچ. سو کوئی ایسا سوال ہماری آڈینس کے پاس ہے جو آپ فاطمہ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, اور فاطمہ کے ساتھ ہم لوگ وہ شیئر کر کے اس کا آنسر بھی شیئر کر دیں گے. اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. کیپ واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اپنا وطن. You are watching Apna Watan.